औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोग्राफ़िया जुमात बराए हफ्तम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जोग्राफ़िया के अगले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगला लेक्चर देने से पहले गुज़श्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया वही होगा कि हर सवाल के दौरान तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक मैं रुकूंगा और आप करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाएं। तो आज के लेक्चर की तरफ यानी कि आज के गुज़श्ता लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक्टिव रहें और सवालात को गौर से सुनिए। सवाल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कुर्रा हवाई को साख्त के लिहाज यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से कितने तहों में तकसीम किया गया है। प्रीवियस लेक्चर में मैं बहुत डिटेल के साथ आपको बता चुका था, आपको पता होना चाहिए कितने तहों में तकसीम करते हैं। वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया 4 बड़ी तहों में। वो कौन कौन से, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो मीन के ये 4 स्फेयर है जो कि कुर्रा हवाई के साख्त है। सवाल नंबर 2 है कुर्रा हवाई में ऑक्सीजन कितने फ़ीसद पाई जाती है। कुर्रा हवाई में ऑक्सीजन कितने फ़ीसद पाई जाती है। गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा स्टूडेंट 21%। मीन के 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि बाकी प्लेनेट में ना होने की वजह से वहाँ पर ज़िंदगी अवेलेबल नहीं। ज़मीन वो वाइड सियारा प्लेनेट है कि जहाँ पर ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। दुनिया में तो 8 और भी प्लेनेट है ना, तो जो वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से ज़िंदगी अवेलेबल नहीं है, तो ज़मीन वाइड सियारा है जहाँ पर 21% ऑक्सीजन है। अगला सवाल है कि कौन सी गैस की तह में चेत कैंसर का बायस बनता है। वो कौन सा गैस है जो एटमॉस्फेयर में, कौन सा गैस है जिसमें चेत सुराख को कहते हैं, यानी सुराख की वजह से कैंसर लोग कैंसर में मुब्तला हो जाता है या वो कैंसर के बायस बन जाता है। उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर या ओजोन तह, जिसमें चेत होने की वजह से कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट शुआएं होती हैं जिसकी वजह से ये दाखिल होकर इंसान में कैंसर के बायस बन जाती है। तो आज का लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड होगा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है। तो स्टूडेंट, आप अपनी किताबें खोलें ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी है तो आप उसको अंडरलाइन भी करते जाएँ। तो आप अपनी किताबें खोलें विद पेंसिल। स्टूडेंट, कुर्रा हवाई के तारुफ में आज का हमारा लेक्चर है मौसम और आबो हवा, वेदर एंड क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं, ये 2 अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। मौसम अलग है और आबो हवा अलग है। सबसे पहले हम बात करें आबो हवा की, तो आबो हवा कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स, कुर्रा हवाई के तबई यानी फ़िज़िकल यानी करेक्टरिस्टिक खसूसियात के मुताले को इल्म मौसमियात कहते हैं। ठीक है, किसको, कुर्रा हवाई होता क्या है। तो स्टूडेंट, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा प्लेनेट वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर ज़िंदगी अवेलेबल है, बाकी प्लेनेट पर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आबो हवा पाई जाती है, यानी आबो हवा का एक, यानी कुर्रा हवाई का एक गुलाफ है जिसको हम आबो हवा कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कुर्रा हवाई के तबई खसूसियात के मुताले को इल्म मौसमियात कहते हैं। इसमें दर्जा हरारत की कैफियत, हवा में नमी का तनासब, बादलों और बारिशों की सूरत हाल और हवा की रफ्तार, दबाव, समत का मुताला ख़ास अहमियत का हामिल है। तो इसको हम कहते हैं इल्म मौसमियात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, हमारा बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि आबो हवा और मौसम में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आबो हवा कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इन्हीं अवामिल से मुराद ये है कि बारिश, नमी का तनासब, बादलों बारिशों की सूरत हाल और हवा के रफ्तार, दबाव, इन सारी चीज़ों को हम या क्या क्लाइमेट कहते हैं, इसको क्लाइमेट कहते हैं। अब क्लाइमेट को दूसरे डिफिनीशन में क्या कहेंगे, जब इन्हीं अवामिल यानी इन्हीं जो हवा में नमी का तनासब, बादलों बारिशों की सूरत हाल और हवा के रफ्तार की बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब इन्हीं अवामिल की कैफियत को लंबे अरसे तक, यानी कि आबो हवा किसी इलाके के लंबे अरसे तक, तो वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इन्हीं अवामिल की कैफियत को लंबे अरसे यानी सालों के लिहाज से देखा जाए तो इसको हम आबो
ہوا کہتے ہیں. مین کہ آپ کسی علاقے میں ہوا کی رفتار، بارشوں کا تناسب اور ہوا کا دباؤ، سمت، یہ ساری چیزیں اگر لمبے عرصے تک مسلسل ہوتی رہے تو اس کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں. آب و ہوا کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ دیکھو اس میں صرف ڈفرینس یہ ہے کہ موسم کسی جگہ کے مختصر مدت کے لیے اور آب و ہوا کسی جگہ کے لمبے عرصے تک یعنی لانگ ڈیوریشن کے لیے ہو تو اس کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں. جب انہی عوامل کی کیفیت کو لمبے عرصے تک، انہی عوامل آپ کے مائنڈ میں ڈائریکٹ آنا چاہیے کون کون سے، کہ ہوا میں نمی کا تناسب، بادلوں بارشوں کی صورتحال اور ہوا کے رفتار اور دباؤ اور سمت کا مطالعہ خاص اہمیت کا عمل ہے. مین کہ ہم انہی عوامل کو دیکھیں تو اس کو لمبے عرصے تک دیکھیں تو اس کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں. یعنی کسی مقام یا علاقے کے سالانہ درجہ حرارت، ہوا میں نمی کا تناسب. ونس اگین ریپیٹ، یہی پوائنٹ ریپیٹ ہو رہے تو اسٹوڈنٹ دیکھیں تو جب انہی عوامل کی کیفیت کو لمبے عرصے یعنی سالوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو آب و ہوا کہتے ہیں. یعنی کسی مقام یا علاقے کی سالانہ درجہ حرارت میں ہوا میں نمی کا تناسب، سالانہ بارش وغیرہ کا کئی سالوں سے اوس نکالنے سے جو کیفیت کا تعین کی جاتی ہے اس کو آب و ہوا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آب و ہوا کی ایک اور ڈیفینیشن کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کسی مقام کے آب و ہوا میں معمولی تبدیلی بہت لمبے عرصے میں آتی ہیں اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ موسم میں تبدیلی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا. یعنی آب و ہوا کا اثر دیر پا ہوتا ہے اور موسم کا دیر پا نہیں ہوتا. یعنی موسم میں جلدی مختصر مدت کے لیے چینجنگ آ جاتی ہے اور آب و ہوا میں طویل عرصے تک چینج نہیں آتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں آب و ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں موسم. یعنی مختصر مدت کے لیے جو علاقے کا ہوتا ہے وہ اس کو موسم کہتے ہیں، جو علاقے کا لمبے عرصے تک ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے بعد آتے ہیں آب و ہوا میں تبدیلی. اسٹوڈنٹ آب و ہوا میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسٹوڈنٹس آب و ہوا میں تبدیلی کی بات کریں تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے مراد سردی گرمی کی موسموں میں تبدیلی، بارشوں کی مقدار اور اوقات میں تبدیلی، ہواؤں کے رفتار اور سمتوں میں تبدیلی وغیرہ یعنی ہوا میں تبدیلی، آب و ہوا میں تبدیلی لاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک، یعنی زمین تقریباً وجود میں آئی ہے تو اس کا تقریباً 5 ارب سال ہوئے اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ زمین وجود میں جب آئی ہے تو تقریباً اس کے 5 ارب سال ہوئے. تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین، میں نے آپ کو پہلے اس کی تھیوری دی تھی کہ زمین آگ کا گولا تھی، پھر اس میں مختلف قسم کے ایسٹرائڈ یعنی کہ شہاب ثاقب گرے، پھر اس کے بعد زمین پر زندگی اویلیبل ہونے لگی، یہاں پہ یونی سیلولر آنے لگے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک آب و ہوا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. کبھی اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ زمین پر پائے جانے والے زیادہ تر پانی منجمد ہو کر بڑے بڑے برفانی تودوں اور برفانی میدانوں میں تبدیل ہو گیا ہے. مین کہ یہاں پر کافی زیادہ اگر ٹمپریچر کم بھی ہوا ہے تو کبھی کافی زیادہ گرم بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ریپیٹ دس پوائنٹ. زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک آب و ہوا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 ارب سال پہلے ہماری زمین یعنی ہمارا پلینٹ، ہمارا جو ملکی وے ہے، ہماری جو نظام شمسی ہے وہ تقریباً ہو گئے اس کے 5 ارب سال پہلے. 5 ارب سال یعنی زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک آب و ہوا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. کبھی اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ زمین پر پائے جانے والا زیادہ تر پانی منجمد ہو کر بڑے بڑے برفانی تودوں اور برفانی میدانوں میں تبدیل ہو گیا ہے، اور دوبارہ گرمی آنے پر سارا پانی سمندروں اور دریاؤں کی صورت میں اختیار کر چکے ہیں. یہ تو اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا کی تبدیلی کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں. یعنی یہ سال 2 سال کی بات نہیں، یہ ہزاروں سال کی بات ہوتی ہے. آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس تبدیلی کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے روکا نہیں جا سکتا. مین کہ اگر ہم اربوں سال پہلے کی بات کریں، یعنی 5 ارب سال پہلے زمین کسی علاقے میں، اب سعودی عرب کی بات ہم کرتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو کہ ابھی بھی وہاں پر گرمی ہے، کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ وہاں عرب کے علاقوں میں برفباری ہوئی ہے. تو مین کہ اب وہاں پر چینجز آئی ہے نا کلائمیٹ میں چینج آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ کئی ہزار سال پہلے عربوں میں اتنی زیادہ شدت کی گرمی ہوتی تھی کہ
اور ریت سے دھواں اٹھتا تھا، اتنی زیادہ گرمی ہوتی تھی. تو اب کہا جاتا ہے کہ اب سردی کے موسم میں وہاں پر کبھی کبھار برفباری بھی ہو جاتی ہے. عرب کے علاقوں کی بات ہو رہی ہے. زمین کے کلائمیٹ میں آٹومیٹکلی چینجز آتے رہتے ہیں. آئی ریپیٹ دس پوائنٹ. آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں، اور اس میں تبدیلی کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور اس میں کسی طرح سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسٹوڈنٹ، ایک اور اہم سوال اسی لیکچر میں آ رہا ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے اس میں تقریباً 4 اہم مسائل آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آب و ہوا میں تبدیلی کے مسائل. کئی ممالک میں بے وقت کی بارشیں مشکلات پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ جس وقت ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں پر بھی بارشیں ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں خشک سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. کچھ ممالک میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بارشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر خشک سالی پانی کی کمی آ جاتی ہے، جس سے فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں درجہ حرارت کم سے کم اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آب و ہوا میں تبدیلی. اس کے علاوہ مختلف موسموں کا دورانیہ تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ بعض اوقات اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو سردیوں کے دورانیہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، مین کہ 8 مہینوں تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. سردیوں میں درجہ حرارت کم سے کم اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف موسموں کا دورانیہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں تو آب و ہوا کی اس بڑھتی ہوئی تبدیلی میں ہم انسانوں کا بھی ہاتھ ہے، مین کہ انڈسٹریاں لگا دیے، دھوئیں اور مختلف قسم کی فضائی آلودگی پیدا کر لی. تو اس وجہ سے کلائمیٹ میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے مسلسل. اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات، یہ ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، انسانوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہوگی تو لازم بات ہے جنگلات کی کٹائی ہوگی اور وسائل کی کمی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آب و ہوا میں تبدیلی کی. تو انسانوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے زندگی کے تمام تر ضروریات بڑھ گئی ہے. یہ تو ضروریات بڑھ گئی تو مطلب انڈسٹریاں کافی زیادہ کام کرے گی، دھواں کافی اٹھے گا، ہمارا کلائمیٹ خراب ہوتا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انسانوں نے قدرت کے متناسب ماحول کو متاثر کیا ہے، یعنی کہ انسانوں نے قدرت کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. مین کہ اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اوزون کے لیئر میں چھید ہو چکا ہے، اور مختلف قسم کے نیوکلر بم انسانوں نے ایجاد کر دیے جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس کی میجر ریزنز ہیں. تو اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات کون کون سے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ریزنز ہے جو آب و ہوا کلائمیٹ کو مسلسل تبدیل کیے جا رہے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں جنگلات کا کٹاؤ. جنگلات کو بے دریغی کے ساتھ ہم کاٹ رہے ہیں تو لازمی بات ہے آکسیجن کی مقدار کم ہو رہی ہے. یہاں پر ایک دم سے اب آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے. بعض اوقات آب و ہوا شدید قسم کی ہو جاتی ہے، تو اس میں عمل دخل ہوتا ہے انسان کا. تو انسان جنگلات کا بے دریغی کے ساتھ کٹاؤ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی ماحول متاثر ہوتا ہے. اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انڈسٹریاں چلتی ہیں، دھواں اڑتا ہے، تو فضا میں، ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کی سانس کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. آلودگی، تو آلودگی کی 4 بڑی قسمیں ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں صوتی آلودگی، شور کی آلودگی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو آبی آلودگی، اور دوسرا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ یعنی کہ زمینی آلودگی، یعنی آلودگی کی 3-4 بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اس کے بعد صنعت کاری. صنعتیں، اگر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو مختلف قسم کی صنعتیں بھی لگیں گی، اور صنعتوں سے مختلف قسم کے زہریلے دھوئیں بھی اٹھیں گے. تو یہ ہمارے کلائمیٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور شہرکاری سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ شہر بڑھتے جا رہے ہیں، مطلب شہر آبادی زیادہ ہو رہی ہے تو شہروں کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے ماحول کو اور آب و ہوا کو مسلسل تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا صرف آب و ہوا اور موسم پر. تو اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ، بی ایکٹیو.
اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے بتایا آپ لوگوں کے کرۂ ہوائی کی طبی خصوصیات کے متعلق کہ علم موسمیات کہتے ہیں. اس وجہ سے اس میں درجہ حرارت کی کیفیت، ہوا میں نمی کا تناسب، بادلوں بارشوں کی صورتحال اور ہوا کی رفتار، دباؤ اور سمت کا مطالعہ خاص اہمیت کا حامل ہے. جب انہی عوامل کی کیفیت کو لمبے عرصے یعنی سالوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو آب و ہوا کہا جاتا ہے. یعنی کسی مقام یا علاقے کی سالانہ درجہ حرارت، ہوا میں نمی کا تناسب، سالانہ بارش وغیرہ کا کئی سالوں سے اوس نکالنے سے جو کیفیت کا تعین ہوتا ہے اس کو آب و ہوا کہتے ہیں. کسی مقام کی آب و ہوا میں معمولی تبدیلی بہت لمبے عرصے میں آتی ہیں، اس کے اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ موسم میں تبدیلیاں زیادہ آتی ہیں لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا میں تبدیلی کی بات کریں تو آب و ہوا میں تبدیلی سے مراد سردی گرمی کے موسموں میں تبدیلی، بارشوں کے مقدار اور اوقات میں تبدیلی، ہواؤں کے رفتار اور سمتوں میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے. زمین کے وجود میں آنے سے 5 ارب سال کی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جب نظام شمسی وجود میں آئی تھی. زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک آب و ہوا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. کبھی اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ زمین پر پائے جانے والے زیادہ تر پانی منجمد ہو کر برفانی تودوں اور برفانی میدانوں میں تبدیل ہو گیا ہے، اور دوبارہ گرمی آنے پر سارا پانی سمندر اور دریاؤں کی صورت اختیار کر گیا ہے. آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں اور اس تبدیلی کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے، اس کو کسی بھی طرح سے روکا نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا میں تبدیلی اور مسائل کی بات کریں تو کئی ممالک میں بے وقت کی بارشیں مشکلات پیدا کرتی ہے. دوسرے ممالک میں خشک سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے. سردیوں میں درجہ حرارت کم سے کم اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف موسموں کا دورانیہ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہے، یعنی ڈیوریشن میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. آب و ہوا کی اس بڑھتی ہوئی تبدیلی میں انسانوں کا بھی ہاتھ ہے. آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات: انسانوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے زندگی کے تمام تر ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں. انسانوں نے قدرت کو متناسب ماحول کو متاثر کیا ہے. اس کے مختلف قسم کے وجوہات تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں جنگلات کا کٹاؤ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہے، آلودگی ہے، صنعت کاری ہے، شہرکاری ہے. تو مین کے یہ مختلف ریجن ہے جس میں ہم آب و ہوا کو متاثر کر چکے ہیں. تو سنیں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے، اس میں آج کا ہوم ورک ہے کہ موسم اور آب و ہوا میں فرق بیان کرے. اس لیکچر کے جتنے بھی پوائنٹس سے کی پوائنٹس سے آپ لوگوں نے اسائنمنٹ شیٹس پر لکھ کر اس کے امیجز مجھے سینڈ کرنے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. خدا حافظ.